अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट 2-3 दिनों में बड़ा फैसला करने जा रही है। जज अरशद मलिक की वीडियो के मामले में अहम पेशरफ्त होने जा रही है, जिसके बाद तवक्को जाहिर की जा रही है कि ये पता चल जाएगा कि कौन ठीक कह रहा है और कौन गलत। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां अहम समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से अहम कानूनी नुक्ते उठाए। साथ ही चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि 2-3 दिनों में फैसला सुना देंगे। जज अरशद मलिक वीडियो केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की और समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अदालत को बताया कि 13 मार्च 2018 को जज अरशद मलिक की एहतसाब अदालत में तैनाती हुई थी। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि नासिर जंजुआ ने दावा किया कि अरशद मलिक को उन्होंने तैनात कराया। क्या वो मुबैना शख्स सामने आया जिसने अरशद मलिक को तैनात कराया? इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अरशद मलिक की तैनाती वाला मुबैना शख्स सामने नहीं आया। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है कि इस वक्त की हुकूमत ने पनामा फैसले के बाद अरशद मलिक की तैनाती की। रिपोर्ट के मुताबिक नासिर जंजुआ दावा कर रहा है कि अरशद मलिक को उसने तैनात कराया। जज अरशद मलिक की 16 जुलाई को सामने आने वाली वीडियो की फॉरेंसिक ना होने पर अदालत बरहम दिखाई दी, यानी अब तक उसकी फॉरेंसिक नहीं कराई गई, जो वीडियो मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी। और इस हवाले से अदालत ने अहम सवालात उठाए। जस्टिस अजमत सईद ने सवाल पूछा कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई अरशद मलिक की वीडियो का फॉरेंसिक तज्जिया किया गया? इस पर डीजी FIA ने जवाब दिया कि वो वीडियो हमारे पास नहीं है। इस जवाब पर जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि वो वीडियो सिवाय FIA के पूरे पाकिस्तान के पास है। सारा पाकिस्तान और अदालत एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या वो वीडियो सही है? इस पर डीजी FIA ने अदालत को बताया कि उस वीडियो का फॉरेंसिक नहीं हुआ। इस पर जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि FIA के पास ओरिजिनल वीडियो नहीं है, तब भी माहिरीन को तो दिखा तो दिया जाता, कब होगा फॉरेंसिक? 71 सफ़हात की रिपोर्ट बना दी, वीडियो का फॉरेंसिक नहीं कराया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वीडियो YouTube से ली गई, इसलिए फॉरेंसिक नहीं हो सका। इस वीडियो को असली साबित करना बहुत मुश्किल काम होगा। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वीडियो मुसद्दिका है या नहीं, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा जिसकी कोशिश ही नहीं हो रही। पंजाब फॉरेंसिक लैब के पास बहुत महारत है, अभी तक उस वीडियो पर काम ही नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये देखना होगा कि वीडियो की कॉपी का फॉरेंसिक हो सकता है या नहीं। ये भी देखना होगा कि YouTube वीडियो का फॉरेंसिक हो सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि काबिल एतराज़ वीडियो पर तो जज ने भी एतराफ़ किया है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई वो असल साबित कैसे होगी? चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियो का सब टाइटल भी चल रहा था, लगता है वीडियो के साथ किसी ने खेला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई वीडियो और ऑडियो को अलग अलग रिकॉर्ड करके जोड़ा गया, इस पर भी कार्रवाई हो सकती है। जज की दूसरी वीडियो का फॉरेंसिक ना कराने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि वो वीडियो का फॉरेंसिक कराएंगे, यानी कि अब तक नहीं कराया गया था, अब यकीन दहानी कराई कि जो मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो दिखाया था उसका फॉरेंसिक कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत के दौरान जजेस ने FIA की रिपोर्ट पर बात करते हुए नून लीग के रहनुमाओं के बयानात पर हैरत का इजहार किया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में अजीब बातें हो रही हैं। मीडिया ब्रीफिंग में दिखाई जाने वाली वीडियो का कोई वाली वारिस नहीं, वीडियो जिन्होंने दिखाई वो भी उसे नहीं मान रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक गाड़ी मिलती है, वो भी टेम्पर्ड, और 4 साल से अस्पताल के कंपाउंड में खड़ी है। गाड़ी के अंदर 1 करोड़ 29 लाख का चेक मिला है, जिसे कोई कैश नहीं कराता। वीडियो फरोख्त करने वालों ने चेक भी कैश नहीं कराया। वीडियो स्कैंडल की तहकीकात मामूल के तरीक़ाकार से हुई, सब का ताल्लुक होना FIA के लिए मुश्किल का बाइस है। इस दौरान चीफ जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि जिस वीडियो का कोई वाली वारिस बनने को तैयार नहीं, वो गर्दिश कर रही है। वीडियो दिखाने वाले भी वाली वारिस नहीं बन रहे। समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जिन्होंने ये कहानी बनाई वो इससे लाताल्लुक हो गए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सब ने ही इस कहानी से जान छुड़ा ली है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सबसे पहले ये वीडियो असल साबित होगी तो काफ़ी असरअंदाज होगी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या सिर्फ वीडियो की तफ्तीश हो रही है या फिर वीडियो के पीछे की कहानी की भी तफ्तीश की जा रही है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नासिर भट्ट और सलीम रजा मलिक भी मौजूद नहीं और मुल्क में भी मौजूद नहीं जिस दिन ये सब हुआ। इससे अगले रोज़ ये दोनों मुल्क छोड़ गए थे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या कानूनी फ़ायदा उठाने के लिए किसी अदालत में कोई दरख्वास्त दी गई, तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया
کہ کسی نے ابھی تک عدالت سے رجوع نہیں کیا۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف کی رہائی اور سزا کے خاتمے کے لیے ویڈیو فائدہ مند تب ہوگی جب کوئی درخواست دائر کی جائے گی۔ جرم و سزا سے متعلق فیصلہ تب تبدیل ہو سکتا ہے جب کوئی اس ویڈیو کو لے کر عدالت میں جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر کسی نے فائدہ اٹھانا ہے تو وہ اصل ویڈیو کو پیش کرے، اگر کسی کو سزا دلوانی ہے تو پھر ویڈیو حکومت کو ڈھونڈنی ہے۔ یعنی یہاں پر ریمارکس میں چیف جسٹس نے واضح کیا کہ اگر نواز شریف کو اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی سزا کے میں کوئی نرمی کرانی ہے، کوئی فائدہ اٹھانا ہے تو پھر وہ ویڈیو پیش کی جائے، اگر حکومت نے کوئی کارروائی کرانی ہے تو پھر حکومت اس حوالے سے ویڈیو پیش کرے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ وفاقی حکومت نے جج ارشد ملک کو ابھی تک اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ جج ارشد ملک کو متعلقہ ہائی کورٹ کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ دیکھیں ان کا کیا کرنا ہے۔ ارشد ملک کو لاہور نہ بھجوا کر تحفظ دیا جا رہا ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ تحقیقات کی وجہ سے ارشد ملک کو روک رکھا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جج ارشد ملک کا ایک ماضی ہے جسے وہ مان رہے ہیں، انہیں تو کوئی بھی بلیک میل کر سکتا ہے۔ جسے سزا دی اس کے گھر چلے گئے، اس کے بیٹے سے ملنے سعودی عرب چلے گئے، کیوں؟ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ ارشد ملک کی حرکت سے ہزاروں دیانت دار اور محنتی ججوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس سارے معاملے کو ہلکا لے رہے ہیں۔ جج خود مان رہا ہے کہ اس کے خاندان کے ساتھ تعلقات تھے۔ جج کے کردار کی حد تک معاملہ ہم دیکھ سکتے ہیں، مگر ویڈیو کے معاملے کی آپ تحقیقات کرائیں، ہم نے آپ کو متحرک کر دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا تعلق اپنے جج سے ہے، اس کے کردار پر بہت سے سوالیہ نشان آ گئے ہیں۔ جج نے بہت سی چیزیں، بہت سے حلف نامے اور پریس ریلیز میں بتائی ہیں، معلوم نہیں جج صاحب کو کس نے مشورہ دیا۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو ارشد ملک کے فوری تبادلے کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ جج ارشد ملک کی خدمات واپس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوائیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیس میں سپریم کورٹ کا کیا کردار رہ گیا ہے، نہ ہمیں جج کا تبادلہ کرنا ہے، نہ تفتیش کرنی ہے، عدالت تفتیش کی مانیٹرنگ نہیں کر سکتی۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت جو فیصلہ مناسب سمجھے وہ کرے۔ سماعت مکمل ہونے کے بعد چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ وہ 2 سے 3 دن میں ہم اس معاملے پر فیصلہ دیں گے۔ اب یہ بہت سارے اہم سوالات تھے جو بیان حلفی ہے، اس میں جو بہت ساری باتیں کر دی ہیں جج ارشد ملک نے، اس حوالے سے بھی عدالت نے سوالات اٹھائے۔ سماعت کے دوران ایک درخواست گزار کے وکیل نے FIA کی تحقیقات پر اعتراض اٹھا دیا اور کہا کہ کمیشن کے ذریعے تحقیقات کی جائیں اور سپریم کورٹ مانیٹرنگ کرے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے، نہ کریں تب بھی ہم کیا کریں۔ یہ بہت اہم سماعت ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے نمائندہ خصوصی جیو نیوز عبدالقیوم صدیقی سے۔ قیوم صدیقی صاحب بہت شکریہ۔ ظاہر ہے نون لیگ کا اعتراض یہ ہے، مریم نواز نے یہ کہا کہ جج ارشد ملک کو بلیک میل کیا گیا نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے۔ حکومت کا اعتراض یہ ہے، جو کہ وزیر اعظم بھی کہہ چکے کہ جج ارشد ملک کو تو اصل میں شریف خاندان بلیک میل کر رہا تھا۔ آج جو پروسیڈنگ ہوئی، جس کے ریمارکس اور دلچسپ جو ریمارکس کا تبادلہ ہے وہ ہم نے عوام کے سامنے رکھا، اس میں آپ عدالت میں موجود تھے، آپ کے کیا کی ٹیک اویز ہیں؟ جو عدالت کے ریمارکس ہیں، جو عدالت کے سوالات ہیں، ایک حکومت کا موقف الگ ہے، شریف خاندان کا موقف الگ ہے، آپ کو جو عدالتی ریمارکس ہیں وہ کس سمت میں نظر آئے؟ دیکھیں جو آج تھا اس میں 2 چیزیں تو بڑی واضح طور پہ سامنے نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو جج ارشد ملک کی ملتان ویڈیو ہے، اس حوالے سے اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس کا فرینزک ہو چکا ہوا ہے اور وہ اوریجنل ہے۔ اس پر عدالت کا جو ہے وہ کنسرن تھا کہ اگر ایک جج جو ہے وہ اس کو پھر وفاقی حکومت نے اتنا عرصہ ہو گیا اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے، وہ اس کو ریپیٹریٹ کیوں نہیں کرتے لاہور ہائی کورٹ کے تاکہ انکوائری ہو۔ کیونکہ اگر ایک ویڈیو جو کہ اب حکومت کے پاس بھی ہے تو وہ حکومت بھی جو ہے وہ اس کا ہاتھ مروڑ سکتی ہے یا بلیک میل کر سکتی ہے یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے، تو تاکہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو۔ اور اس طرح کا جج کیسے جو ہے وہ ہو سکتا ہے جبکہ اس جج کے کانٹیکٹ کی وجہ سے جو ایماندار ججز ہیں ان کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کنسرن تھا عدالت کا، اور دوسرا عدالت کا کنسرن اس ویڈیو سے متعلق تھا کہ وہ جو مریم نواز نے پریس کانفرنس کی تھی 6 جولائی کو، اس میں جو جج ارشد ملک کی کنفیشن ہے یا ان کا وہ ہے، اس کا جو ہے FIA کہہ رہی ہے کہ وہ اس کا اوریجنل سورس اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز نے کا بیان بھی یہ ہے کہ ان کے پاس اس جو ہے وہ اوریجنل چیزیں نہیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ناصر بٹ کے پاس ہیں، اور اسی طرح سے شہباز شریف کا کہ ان کے پاس یہ نہیں ہے۔ اور عدالت کا یہ کنسرن تھا کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ آپ انکوائری کیوں آگے کیسے چلے گی،
اور جن لوگوں نے الزام لگایا تھا وہ بھی جو ہے وہ اب اس کو اون نہیں کر رہے ہیں. تو عدالت نے کہا کہ ہم نے تو صرف جو ہے نا لا جو ہے وہ ان موشن لانا تھا, لیکن جسٹس آصف سعید کھوسہ جو ہیں انہوں نے ایک ریمارکس یہ بھی دیے جو کہ حکومت کے, اگر آپ دیکھیں جس دن پریس کانفرنس کی تھی بیرسٹر فروغ نسیم نے اور شہزاد اکبر نے, اور اس میں جو موقف تھا کہ جج ارشد ملک کی تعیناتی کیسی ہوئی, اور اٹارنی جنرل کا فوکس بھی اس بات کے اوپر تھا کہ جج ارشد ملک کا وہ بیان حلفی کہ ناصر جنجوعہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میرے مسلم لیگ نون کی ایک میں بااثر شخصیت ہے جس کے ذریعے سے ہم آپ کو یہاں پہ ڈیپٹیشن کے اوپر جج بنوا سکتے ہیں. تو اس بات کے اوپر اٹارنی جنرل کا فوکس تھا, اور یہ وہی بات تھی جو کہ پریس کانفرنس کے اندر جب یہ دونوں وفاقی وزراء نے بیان حلفی کے حوالے سے جج ارشد ملک کی, اور اسی پر جسٹس آصف سعید کھوسہ کا بھی یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب فیصلہ دیا نیب کو ریفرنسز بھجوانے کا, تو اس دوران میں یہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, اور پھر اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے, کس طرح وہ ہوتی ہے. اور پھر ایک جج بشیر نے جب ایک ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا تو انہوں نے کہا, اور انہوں نے اپنی معصومیت کے اندر جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے دوسرے جج کے سامنے لگا دے جائے, اور وہ منصوبہ کے تحت یہ اس طرف آئی. تو عدالت جو ہے وہ تمام پہلو جو ہے ان کو دیکھ رہی ہے, اور یہ اب عدالت نے یہ کہا ہے کہ وفاقی حکومت کو بتائیں کہ تاکہ یہ معاملہ آگے چلے, اور ہمارا کام یہ تھا کہ ہم لا کو ان موشن لاتے. اور اسی حوالے سے کیونکہ یہ جو جج ارشد ملک کی پریس کانفرنس میں دکھائی گئی ویڈیو ہے اس کا تعلق کیونکہ سزا سے متعلق ہے, اور عدالت نے یہ کہا کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کسی بھی فریق نے اس ویڈیو کو اپروچ کیا ہے, تو اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. جس کے بعد عدالت جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی, انویسٹیگیشن کو ہم مانیٹر نہیں کر سکتے, اگر ہم مانیٹر کرتے ہیں تو تب بھی اعتراض ہوتا ہے, نہیں کرتے تو تب بھی اعتراض ہوتا ہے. تو ہم اس معاملے کو دیکھیں گے اور 2-3 دن کے اندر جو ہے وہ فیصلہ سنا دیں گے. شکریہ عبدالقیوم صدیقی, اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے. ایف آئی اے 16 جون سے جج ارشد ملک کی شکایت کی تحقیقات کر رہی ہے, مگر اسے ابھی تک نون لیگ کی طرف سے پیش کی گئی ویڈیو کا فورنسک اس نے نہیں کرایا, اور آج عدالت کو بتایا کہ اس کے پاس ویڈیو نہیں ہے. اس پر عدالت نے بھی برہمی کا اظہار کیا کہ کیا فورنسک ٹیسٹ کرانا مشکل کام ہے. جج ارشد ملک کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد ہم نے اپنے پروگرام میں سائنٹیفک تحقیقات کے ماہر اور سابق آئی جی ڈاکٹر شعیب سڈل سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس ویڈیو کی فورنسک آسانی سے ہو سکتی ہے, اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا. یہ سب کرنے کے لیے پاکستان میں سہولت موجود ہے کہ اس کی تحقیقات کی جا سکیں؟ یہ لیبز اب ہمارے ہاں موجود ہیں. جو پنجاب کی فورنزک سائنس لیب ہے وہ کافی ویل ایکوپڈ ہے. اسی طرح جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کے پاس اپنے ٹیسٹنگ کا سسٹم موجود ہے, اینڈ دے کین ڈو اٹ. اور اگر کوئی اس پہ بھی ڈسپیوٹ رائز ہو جائے تو ایون باہر سے بھی کرایا جا سکتا ہے. کتنی ٹائم میں یہ فورنسک انالیسس ہو سکتا ہے جو فیسلٹیز موجود ہیں اس کے مطابق؟ نہیں, یہ کوئی زیادہ دن نہیں اب لگتے. اس کے لیے تو میرے خیال میں ایون فیو آورز بھی کافی ہیں, لیکن بہت اگر ڈیٹیل میں جانا ہو تو 3-4 دن لگ جائیں گے, اور کیا. مگر آج اتنے عرصے بعد ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے ابھی تک اس ویڈیو کا فورنسک نہیں کرایا. حکومت نون لیگ پر, شریف خاندان پر الزام لگا رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ میں جا کر کہا کہ جج کو بلیک میل کیا گیا اور ویڈیو کے معاملات کیے گئے, مگر مریم نواز کی ویڈیو کا ابھی تک فورنسک کیوں نہیں کرایا گیا؟ اگر کرا لیا جاتا تو یہ سیدھا کیس بنتا, اور جو حکومت خود الزام لگا رہی ہے اس کے باوجود فورنسک نہیں کرا رہی ہے. جب تک فورنسک نہیں ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کہ حقیقت کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ حکومت نے ویڈیو سامنے آنے کے اگلے ہی دن ویڈیو کے فورنسک کرانے کا اعلان کر دیا تھا. یہ حکومت کے پاس اچھا موقع تھا کہ وہ فورنسک کروا کر یہ پتہ چلا لیتی کہ ویڈیو ٹھیک ہے یا جعلی ہے, مگر اب تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, بلکہ تحریک انصاف کے رہنما اور وفاقی وزراء تو جج کی حمایت میں بیانات دیتے رہے. خود وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ میں اس حوالے سے بات کی اور کہا کہ جج کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اگر یہ بیانات درست تھے تو پھر ایف آئی اے نے فورنسک کیوں نہیں کرایا؟ ایف آئی اے وزارت داخلہ کے ماتحت ہے, مگر اس حوالے سے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی. اس کے علاوہ اب عدالت 2-3 دنوں میں فیصلہ سنانے جا رہی ہے, تو کیا عدالتی فیصلے میں ان سوالات کا جواب ملے گا جو ویڈیو سامنے آنے کے بعد سامنے آئے تھے؟ سب سے پہلے یہ سوال اٹھا تھا کہ جج ارشد ملک کے بیان حلفی کے مطابق نواز شریف کے خلاف ریفرنس کی سماعت کے دوران ان سے ناصر جنجوعہ اور مہر جیلانی نے ملاقات کی اور انہیں پہلے رشوت کی پیشکش کی, پھر بعد میں بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کی. حالانکہ نواز شریف کے خلاف کیسز کی نگرانی سپریم کورٹ کے معزز جج کر رہے تھے.
तो जज अरशद मलिक ने निगरां जज को ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? क्या इस सवाल का जवाब मिलेगा? अगर उन्हें धमकाया गया तो नवाज शरीफ उनके सामने पेश होते रहे, तो उनके सामने क्यों नहीं जिक्र किया? नवाज शरीफ को क्यों नहीं कन्फ्रंट किया कि आप मुझे धमकियां भेज रहे हैं या रिश्वत की लालच दे रहे हैं? निगरां जज को क्यों नहीं बताया? इस हवाले से कोई बात क्यों नहीं की गई? दूसरा सवाल यह है कि जज अरशद मलिक ने तस्लीम किया कि केस की समाअत के दौरान उनसे राब्ता किया गया। यह राब्ता कहीं केस पर असरअंदाज तो नहीं हुआ? वो राब्ते फैसले में नज़र तो नहीं आए? क्योंकि ऐसा भी तो मुमकिन है कि जब जज से राब्ता किया गया, उन्हें धमकाया गया, उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई, तो जज गुस्से में भी आ सकता है। क्या इस सवाल का जवाब मिलेगा? अगर एक केस में नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया तो क्या वो उन धमकियों का नतीजा था? अगर दूसरे केस में नवाज शरीफ को सज़ा दी गई तो क्या वो उन धमकियों का नतीजा था? इन सब का जवाब कैसे मिलेगा? इसके अलावा एक सवाल ये भी उठता है कि 6 जुलाई की वीडियो अगर दुरुस्त है तो फिर इस वीडियो में जज अरशद मलिक ने जिन साज बजाने वालों का जिक्र किया है, उनका क्या सुराग मिलेगा? वो कौन लोग थे जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले के लिए जज अरशद मलिक पर दबाव डाला? क्या इसका जवाब मिलेगा? इसके अलावा भी बहुत से सवाल हैं, उनके जवाब क्या सामने आएंगे? मगर सूरत हाल ये है कि जज अरशद मलिक ने 15 जुलाई को FIA में शिकायत की और FIA ने 16 जुलाई को FIR दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। फिर 23 जुलाई की समाअत में अदालत ने FIA को 3 हफ्तों का वक्त भी दिया, मगर इसके बावजूद भी FIA ने बयानात तो रिकॉर्ड किए, मगर जज अरशद मलिक की दूसरी वीडियो की फॉरेंसिक तक नहीं कराई और ना ही FIA की तहकीकात में कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकी है। FIA की रिपोर्ट से पहले हम आपको ये बता दें कि जज अरशद मलिक के बयान हल्फी और फिर FIA की तहकीकात में वीडियो स्कैंडल के 5 किरदार सामने आए। सबसे पहले 2 किरदार नासिर जंजुआ और मेहर गुलाम जिलानी, ये वो अफराद हैं जो जज अरशद मलिक के बयान हल्फी के मुताबिक नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस की समाअत के दौरान उनसे मिले और उन्हें रिश्वत की पेशकश की। इसके बाद एक और किरदार मियां तारिक का सामने आया, जिसके बाद में जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में लिखा कि मियां तारिक महमूद ने 2002 में मुल्तान में उनकी तैनाती के दौरान काबिल एतराज़ वीडियो बनाई। मगर इसके बाद एक और किरदार सलीम रज़ा का सामने आया। FIA की तहकीकात के मुताबिक मियां तारिक महमूद ने जज अरशद मलिक की वीडियो सलीम रज़ा को बेची। सलीम रज़ा के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो नून लीग के रहनुमा हैं। इसके अलावा एक और किरदार नासिर भट्ट का है। ये वो शख्स है जो जज अरशद मलिक की दूसरी वीडियो सामने लाया। ये शख्स वीडियो में भी नजर आ रहा है। इसके हवाले से नून लीग का कहना है कि वो नून लीग के बरतानिया के रहनुमा रहे हैं। ये है वो 5 किरदार जिनका नाम अब तक तहकीकात और बयान हल्फी में सामने आया है। इनमें 2 नासिर जंजुआ और गुलाम जिलानी, ये जो 2 किरदार हैं, उन्होंने FIA को बयान रिकॉर्ड करा दिया है और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वो जज अरशद मलिक को जानते हैं, लेकिन वीडियो बनाने और रिश्वत देने के इल्ज़ाम की उन्होंने तरदीद कर दी है। इसके अलावा इस केस के 2 अहम किरदार नासिर भट्ट और सलीम रज़ा के बारे में FIA ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वो बैरून मुल्क हैं। उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, मगर वो तहकीकात से पहले ही बरतानिया फरार हो गए। उन्हें इंटरपोल के जरिए वापस लाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही FIA ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नासिर भट्ट के इमा पर जज अरशद मलिक और नासिर भट्ट की वीडियो और ऑडियो किसने रिकॉर्ड की, ये पता लगाना अभी बाकी है। इस हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। इसके बाद FIA ने सलीम रज़ा के हवाले से लिखा है कि सलीम रज़ा के हवाले से तारिक महमूद ने यह बताया था कि उसने जज की मुल्तान वाली वीडियो उस शख्स को फ़रोख्त की थी। FIA के मुताबिक FIR दर्ज होने से 1 दिन पहले सलीम रज़ा थाईलैंड फरार हो गए। इंटरपोल के जरिए उन्हें वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद FIA ने इस केस के एक और अहम किरदार मियां तारिक महमूद के बारे में लिखा है कि ये वो शख्स है जिसने जज की मुल्तान वाली वीडियो बनाई और ये शख्स FIA की हिरासत में है। FIA के मुताबिक मियां तारिक महमूद ने जज की वीडियो नून लीग के रहनुमा सलीम रज़ा को फ़रोख्त की। FIA की तहकीकात के मुताबिक भी जज अरशद मलिक की मुल्तान वाली वीडियो की तस्दीक हो गई है, लेकिन जो वीडियो मरियम नवाज 6 जुलाई को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लाई, उसकी तस्दीक नहीं हो सकी है, उसका फॉरेंसिक नहीं कराया गया है। FIA अब तक पता चला रही है कि किस शख्स ने जज अरशद मलिक और नासिर भट्ट की वीडियो बनाई। इस वीडियो के हवाले से FIA का ज़्यादातर इंहिसार जज अरशद मलिक के बयान हल्फी पर है। इसके अलावा FIA ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और नायब सदर मरियम नवाज का भी बयान रिकॉर्ड किया। FIA ने मरियम नवाज से सवाल किया कि 6 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या था। मरियम नवाज ने जवाब दिया कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि इस नाइंसाफ़ी को अवाम के सामने लाना जो नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया केस के फैसले में की गई। मरियम नवाज से सवाल किया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि आपकी पार्टी के एक वफादार कारकुन नासिर भट्ट ने जज अरशद मलिक की वीडियो रिकॉर्ड की, आप नासिर भट्ट के बारे में क्या जानती हैं? मरियम नवाज ने जवाब दिया कि नासिर भट्ट 2010 से नून लीग बरतानिया के नायब सदर हैं। FIA ने सवाल पूछा कि आपने नासिर भट्ट को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा, तो मरियम नवाज ने नफ़ी में जवाब दिया। FIA ने सवाल पूछा कि जो वीडियो दिखाई गई उसमें उर्दू ट्रांसक्रिप्शन भी थी, ये काम किसने किया? इसका जवाब मरियम नवाज ने दिया कि वीडियो में एडिटिंग नहीं की गई, उर्दू ट्रांसक्रिप्शन के लिए उसमें जगह शामिल की गई।
یہ ویڈیو ناصر بٹ نے تیار کی اور پریس کانفرنس کے دن یہ مجھے کسی معزز شخص نے دی جس کا نام میں نہیں جانتی۔ FIA نے سوال کیا کہ پہلی دفعہ آپ کو ویڈیو کی ریکارڈنگ کا علم کب ہوا؟ مریم نواز نے جواب دیا کہ نواز شریف جب دوبارہ جیل جا رہے تھے تو ناصر بٹ نے مجھ سے ملاقات کی، خواہش کا اظہار کیا، جس کے بعد وہ مجھے جاتی عمرہ میں ملے اور جج ارشد ملک کی ویڈیو دکھائی۔ 10 مارچ کو ناصر بٹ نے میرے گھر پر موبائل فون بھجوایا جس میں ویڈیو کی کاپی موجود تھی۔ مریم نواز سے FIA نے سوال کیا کہ یہ ویڈیو کہاں ریکارڈ ہوئی ہے، جس کا جواب مریم نواز نے دیا کہ ناصر بٹ کے مطابق اس ویڈیو کا چھوٹا سا حصہ باہر اور باقی جج ارشد ملک کے گھر پر ریکارڈ ہوا ہے۔ FIA نے سوال پوچھا کہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا حکم کس نے دیا اور اس کی پلاننگ کس نے کی؟ مریم نواز نے جواب دیا کہ ناصر بٹ کے مطابق انہوں نے خود یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے اور اس کی پلاننگ بھی انہوں نے خود کی۔ FIA نے سوال پوچھا کہ پریس کانفرنس کے دوران آپ نے اداروں سے کہا کہ فیصلوں کے لیے ججز کو بلیک میل نہ کریں، آپ نے یہ اداروں سے کہا، تو آپ کن اداروں اور لوگوں کی بات کر رہی تھی؟ مریم نواز نے جواب دیا کہ ریکارڈنگ کے متن میں اداروں کا اشارہ دیا جا چکا تھا، مجھے ان کی مزید نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی مریم نواز نے جج ارشد ملک کی ملتان والی ویڈیو سے لاتعلقی کا اعلان کیا اور کہا کہ نہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے، نہ مجھے ملی ہے اور نہ ہی یہ ویڈیو میرے پاس ہے۔ FIA نے مریم نواز سے پوچھا کہ ان کے پاس کیا جج ارشد ملک کی دیگر ویڈیوز بھی موجود ہیں، جس پر مریم نواز نے جواب دیا کہ یہ ویڈیوز میری تحویل میں نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی شہباز شریف سے FIA نے پوچھا کہ جج ارشد ملک کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کو کس نے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے۔ پھر جب ان سے FIA نے یہ پوچھا کہ پہلی دفعہ آپ کو اس ویڈیو کا کب پتہ چلا، تو شہباز شریف نے کہا کہ 6 جولائی کو پریس کانفرنس سے چند گھنٹے پہلے مجھے اس ویڈیو کا پتہ چلا جب میں نے اور نون لیگ کے دیگر عہدیداروں نے مریم نواز سے ملاقات کی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ مریم نواز نے اپنے بیان حلفی میں یہ موقف اختیار کیا کہ ناصر بٹ نے انہیں ویڈیو کی کاپی 10 مارچ کو فراہم کی، جبکہ شہباز شریف کا موقف ہے کہ انہیں ویڈیو کا علم 26 جولائی کو ہوا۔ یعنی ان بیانات کے مطابق مریم نواز نے 4 مہینے تک یہ بات اپنی پارٹی کے صدر اور دیگر رہنماؤں سے کو نہیں بتائی۔ تو کیا وجہ تھی نہیں بتائی، اور پریس کانفرنس والے دن سے چند گھنٹے پہلے انہیں اس حوالے سے کیوں آگاہ کیا؟ ان بیانات کے بعد FIA نے اپنی رپورٹ میں کچھ فائنڈنگز دی ہیں اور کہا ہے کہ شہباز شریف نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ جج ارشد ملک کی ویڈیو کے حوالے سے مریم نواز وضاحت دے سکتی ہیں۔ مریم نواز جنہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی اس ویڈیو کی تفصیلات کے حوالے سے دوری اختیار کی، ساری ذمہ داری ناصر بٹ پر ڈال دی۔ ساتھ ہی FIA نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مریم نواز نے جج ارشد ملک کی ملتان والی ویڈیو سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا اور کہا کہ نہ انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے نہ ہی ان کے پاس موجود ہے، لیکن انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں اس ویڈیو کا تفصیل سے ذکر کیا جو ان کے موقف کے متضاد ہے۔ FIA کی اس رپورٹ کے حوالے سے مزید ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ زاہد گشکوری بھی موجود ہوں گے، ساتھ ہی حسن اقبال صاحب جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کی وہ بھی موجود ہوں گے کہ کیا انہیں بھی 26 جولائی کو ہی پتہ چلا تھا؟ تو مارچ سے 26 جولائی تک صرف مریم نواز کو پتہ تھا یا پارٹی کے دوسرے رہنماؤں کو بھی پتہ تھا؟ یہ تضاد کیوں نظر آ رہا ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ نون لیگ کے سیکرٹری جنرل حسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج کی سماعت کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ زاہد گشکوری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن اقبال صاحب بہت شکریہ۔ حسن اقبال صاحب ظاہر ہے 2 سے 3 دن میں فیصلہ آ جائے گا، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، بٹ جو ریمارکس ہیں اس میں چیف جسٹس نے یہ ضرور کہا کہ اگر کوئی قانونی فائدہ نواز شریف کو چاہیے تو پھر انہیں عدالت سے کسی سے رجوع کیا انہوں نے یا نہیں کیا، کیونکہ عدالت سے رجوع کیا جائے گا، ان کے سامنے معاملہ رکھا جائے گا تبھی ریلیف ملے گا۔ تو سپریم کورٹ سے تو شاید ریلیف نہ ملے، پھر کسی ہائی کورٹ سے جا کے رجوع کریں گے، اور ابھی تک کیوں نہیں کیا نون لیگ نے اگر ریلیف چاہیے تھا نواز شریف صاحب کے لیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ تمام واقعات جو عوام کے سامنے بھی آئے ہیں اور سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا ہے، اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ خود چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جو جج صاحب تھے ان کا کانڈکٹ جو ہے وہ ان کے جو فیلو ججز ہیں ان کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے۔ جب ایک ایسا کیس جو سپریم کورٹ کی نگرانی میں چلا ہے اور اس میں اتنی بڑی بات منظر عام پر آ گئی ہے اور خود ان کے خلاف جوڈیشری نے ایکشن لیا، اس جج کو ٹرانسفر کر دیا، اور اب چیف جسٹس بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس جج کا جو کانڈکٹ ہے وہ ان بیکمنگ آف جج تھا۔ تو جب اتنا بڑا سوالیہ نشان ایک کسی جج کے کانڈکٹ پہ لگ جائے اور اتنا اس نے اہم فیصلہ دیا ہو جس میں کہ ویڈیو میں کہا گیا کہ اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نے دباؤ بھی دیا ہے مبینہ طور پہ، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جہاں اس جج کو ٹرانسفر کیا جاتا وہاں پہ از خود ہی اس کیس کو بھی دوبارہ ٹرائل کے لیے کر دیا جاتا فیصلہ کہ اس کا جج کے جانے کے ساتھ ہی جو ٹرائل ہے وہ بھی ختم ہے اور دوبارہ ہوگا۔
تو جو بھی اس کے اوپر قانونی پوزیشن ہے، جو لائرز ہیں وہ اس کو بہتر طور پہ دیکھ سکتے ہیں اور وہ اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور جو بھی مناسب وہ ان کی ایڈوائس ہوگی اس پہ ہم عمل کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ چیز منظر عام پہ آئی تھی بہت اچھا ہوتا، اور اس سے یقیناً ہمارے ملک میں عدلیہ پر اعتماد بہت بحال ہوتا، لوگوں کا اعتماد بہت بڑھتا، کہ اگر وہ جب جج کو ٹرانسفر کیا اور اس کے اس تمام چیز کے اوپر خود اتنے بڑے انہوں نے ریمارکس دے دیے ہیں، تو اس فیصلے کو بھی وہ دوبارہ ٹرائل میں بھیجتے، چونکہ یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، یہ ٹرائل سارا سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوا ہے۔ تو اگر یہ اتنا بڑا لیپس ہوا ہے تو ایک انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ سپریم کورٹ سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ خود اس کا نوٹس لے کے اس کو ری ٹرائل کے لیے دوبارہ بھیج دے گی۔ صاحب مگر ایک اور بات پہلے یہ بتائے گا کہ مریم نواز نے جو ایف آئی اے کو موقف دیا ہے اپنے بیان میں، وہ کہہ رہی ہیں کہ 10 مارچ کو انہیں ناصر بٹ نے یہ ویڈیو دکھائی۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 6 جولائی کو انہیں پریس کانفرنس سے پہلے اس ویڈیو کا علم ہوا۔ تو 4 مہینے تک صرف مریم نواز کو پتا تھا، آپ میں سے کسی کو نہیں پتا تھا، پریس کانفرنس سے پہلے ہی پتا چلا، ورنہ آپ لوگوں کو نہیں بتایا انہوں نے؟ دیکھیے، وہ دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ مریم صاحبہ نے اس بات کو کہا تھا کہ ان تک جب یہ ویڈیو پہنچی تو انہوں نے اس وقت تک اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا، جب انہوں نے اس وقت تک اپنے ذرائع سے تصدیق نہیں کر لی کہ یہ اوتھینٹک ہے اور تسلی نہیں ہو گئی، اور جب ان کو اس بات پہ یقین ہو گیا کہ یہ اوتھینٹک ہے، اس میں کوئی جعل سازی نہیں ہے اور جو ذرائع ہیں وہ مصدقہ ہیں، تو پھر انہوں نے پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ جولائی میں شیئر کی۔ اور کو بھی پریس کانفرنس سے پہلے ہی اس ویڈیو کا پتہ چلا، اور آپ کا رد عمل کیا تھا جب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی؟ کیا رد عمل تھا آپ کا؟ جی، وہ اس وقت جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میٹنگ کے اندر تمام پارٹی کی سینئر لیڈرشپ تھی، تو جب یہ وہاں پر اس کے بارے میں بات ہوئی اور اس کے مدرجات انہوں نے رکھے، تو ہم سب یقیناً حیرت زدہ ہوئے کہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ اس قدر یہاں پر بے قاعدگی ہو سکتی ہے یا کوئی شخص اس قدر دباؤ میں آ کے فیصلہ دے سکتا ہے۔ اور یقیناً اس سے پھر اس بات کو بہت تقویت ملی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کو بے گناہ سزا دی گئی ہے، اور اس کے بعد ان کو جیل کے اندر رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہماری عدلیہ از خود نوٹس لے، کسی درخواست کا انتظار نہ کرے۔ جب جج کو ٹرانسفر کر دیا، جب کہ جج کے کانڈکٹ کے اوپر خود سوالیہ نشان اٹھا دیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا ہر لمحہ جیل کے اندر رہنا وہ کسی کے اوپر قرض ہے، ہمارے نظام عدل کے اوپر قرض ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے آگے یہ جواب دینا ہوگا کہ جب آپ نے ایک منصف کو کہا کہ اس نے انصاف نہیں کیا یا اس کے وہ مطابق کردار نہیں تھا، تو پھر اس نے اگر ایک غلط فیصلہ دیا، ایک انسان اگر غلط فیصلے میں ایک دن بھی بے گناہ جیل میں گزار لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دینا انسان دے نہیں سکتا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہماری سینئر عدلیہ ضرور اس پہلو پہ غور کرے گی اور وہ انصاف کے تقاضے پورے کرے گی۔ مگر آپ ظاہر سپریم کورٹ سے توقع کیے ہوئے ہیں، مگر جو ریمارکس سے لگ رہا ہے، ایک تو آپ نے ہائی کورٹ کو اپروچ نہیں کیا ہے اس ایویڈنس کے ساتھ، دوسرا حیران کن طور پر حکومت حالانکہ الزام شریف خاندان پر لگا رہی تھی، ایف آئی اے نے اس ویڈیو کا جو کہ مریم نواز کو نے دکھائی فورنسک انالیسس ہی نہیں کروایا ہے۔ اس حکومت کے ہوتے ہوئے یہ فورنسک انالیسس نہیں ہوا، جس پر حکومت پر ظاہر سوال اٹھتا ہے۔ تو جب فورنسک انالیسس نہیں ہوا، سپریم کورٹ کے پاس اس کی رپورٹ نہیں ہے، آپ لوگ ہائی کورٹ نہیں گئے ہیں کوئی بھی ایویڈنس لے کے، تو عدالت کیسے ریلیف دے دے گی نواز شریف صاحب کو؟ آپ کو جانا تو لوور کورٹ ہی پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ حکومت نے ایف آئی اے کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن حکومت نے اپنے ذرائع سے اس کی فورنسک نہ کرائی ہو۔ اگر ہم بھی حکومت میں ہوتے اور اتنا بڑا الزام لگ جاتا تو یہ چند گھنٹے لگتے ہیں، اس میں فورنسک رپورٹ آ جاتی ہے، اور اگر حکومت اس بارے میں اعتراف نہیں کر رہی تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ حکومت کو تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ ویڈیو اوتھینٹک ہے، لیکن حکومت اس کا اعتراف کرنے سے ہچکچا رہی ہے۔ تو پھر آپ جائیں گے ہائی کورٹ یا آپ سپریم کورٹ سے ہی ریلیف کی امید لگائے ہوئے ہیں، ریمارکس کے باوجود جو آج آئے ہیں کہ 2-3 دن میں جو فیصلہ آئے گا اسی سے آپ کو ابھی بھی امید ہے؟ دیکھیے، اس میں جو ہمارے لائرز ہیں وہ بہتر طور پہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی کیس کے لیے لیگلی بہتر راستہ ہے وہ اس کو اختیار کریں گے۔ بہت شکریہ حسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ زاہد گشکوری نمائندہ خصوصی جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد بہت شکریہ۔ زاہد، ایف آئی اے رپورٹ کے مندرجات بھی ہم نے عوام کے سامنے رکھے، جو ظاہر ہے آپ نے اپنے ذرائع سے اس پر تحقیق کر کے یہ سارے کے سارے معاملات نکالے ہیں۔ ہم جاننا چاہیں گے
یہ ویڈیو کے فورنسک نہ ہونے کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کے اپنے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ اتنا ٹائم گزر گیا، حکومت نے الزام شریف خاندان پہ لگایا، اور اتنا سنگین الزام ہے کہ حکومت کا تو بہت زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے تھی کہ اس کے فوراً فورنسک کرائیں اور مریم نواز کو جھوٹے ثابت کریں. یہ کیوں نہیں ہوا؟ شاہزیب، جو سبجیکٹو ویڈیو کا معاملہ ہے اس پہ پیش رفت زیرو ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی جو ہم نے ذرائع سے بات کی ہے، بہت ساری وجوہات ہیں. انویسٹیگیشن آفیسرز اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو اوریجنل ویڈیو ہے، جو کہ تمام جن کے خلاف ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کی ہوئی ہیں یا نامزد ہیں ایف آئی آر میں، ان سے پوچھا ہے کہ ان کے پاس اوریجنل ویڈیو ہے، وہ لینا چاہتے ہیں تاکہ اس کی تحقیقات کی جا سکیں، اس کی فورنسک کی جا سکیں. ان تمام لوگوں نے بشمول مریم نواز شریف نے اور شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ اوریجنل ویڈیو جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ناصر بٹ کے پاس ہے، جو کہ ایک برطانوی شہری ہیں اور ملک سے باہر ہیں. انٹرپول کے ذریعے ایف آئی اے ان کو واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے، یا اس کا بیان یا اس کی تحویل میں جو ویڈیوز ہیں ارشد ملک کی وائس ویڈیوز اور دوسری جو ریکارڈڈ چیزیں ہیں وہ ان کو مل جائیں تاکہ تحقیقات ہو سکے، اس کی ایتھنٹسٹی کو دیکھا جائے. یہی ایک دلچسپ سوال ہے. اس نے کافی سوالات اٹھائے ہیں جو وفاقی حکومت کی، جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ شاید وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، پیش رفت آگے لے کے نہیں جانا چاہتی اسی ایک ایشو کو، کیونکہ جو ایف آئی اے کے فورینزک ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں یا فورینزک کرتے ہیں مختلف ویڈیوز اور آڈیوز کو، کیونکہ پاکستان کے پاس ایک ویل ریکگنائز سسٹم ہے جو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، اور سسٹم موجود ہے. 2 گھنٹے میں اس کی کاپی کو بھی ویریفائی کیا جا سکتا ہے، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ آلٹر ہے یا نہیں ہے، یہ فیک ہے یا جعلی ہے. اس پر ایف آئی اے نے اور تحقیقاتی ٹیم نے، جو میرے ذرائع کا بتانا ہے، کوئی پیش رفت نہیں کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 6 سے 7 ہفتے ہو چکے ہیں. یہی بات آج سپریم کورٹ میں جو جج صاحبان تھے انہوں نے بھی، ججز نے بھی اٹھائی تھی کہ یہ پورے پاکستان میں موجود ہے، یوٹیوب پہ ہے، دکھائی گئی ہے. جس سوال کا جواب آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سوال، اس کا جواب تو موجود ہی نہیں ہے. یہی ایک وجہ ہے جو سبجیکٹو ویڈیو ہے، جو کہ ایک کیس کا مرکزی رول ہے، اس پہ زیرو پروگریس ہے دونوں پارٹیز کے لیے. اور ساتھ ہی ایک نئی پیش رفت یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے ایف آئی اے کے، انہوں نے ایک اور دوسرا سوال نامہ بھیجا ہے. پہلا ارشد ملک کو 60 سوالات کے قریب بھیجے گئے تھے جن کے انہوں نے جوابات دیے ہیں. دوسرا سوال نامہ بھیجا گیا ہے اسی سبجیکٹو ویڈیو پر ہے. 43 سوالات پوچھے گئے ہیں کہ یہ کہاں کیسے ریکارڈ ہوتے رہے. بہت شکریہ شوری صاحب، تفصیلات بتا رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، ایک اور اہم خبر اس پہ بات کریں گے. ایک بریک کے بعد کشمیر کے حوالے سے بھارتی اقدامات کے بعد پاکستان کی سفارتی کوششوں میں مزید تیزی آ گئی ہے. ساتھ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی متحرک ہیں. انہوں نے دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم سے رابطہ کیا ہے، مگر ابھی تک کشیدگی برقرار ہے. پاکستان نے آج مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ وزارت خارجہ مختلف ممالک سے رابطہ کر رہی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج فرانسیسی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، انہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے آگاہ کیا. مگر اب تک کی سب سے اہم پیش رفت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششیں ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ رات پاک بھارت وزرائے اعظم سے رابطہ کیا. اس رابطے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا اور لکھا کہ انہوں نے اپنے 2 اچھے دوستوں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے تجارت، اسٹریٹجک شراکت داری اور سب سے بڑھ کر کشمیر میں کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر بات چیت کی ہے. امریکی صدر نے کہا کہ مشکل صورتحال ہے مگر یہ بات چیت مثبت رہی. کشمیر کی صورتحال پر امریکی صدر اور وزیر اعظم عمران خان میں گزشتہ 4 دنوں کے دوران ہونے والا یہ دوسرا رابطہ تھا. اس سے پہلے 16 اگست کو بھی امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات ہوئی تھی، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے دوران بھی کشمیر کے مسئلے پر بات ہوئی تھی. امریکی صدر نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نے بھی ان سے ثالث کا کردار ادا کرنے کا کہا تھا، مگر بھارت کی جانب سے نہ صرف اس کی تردید کی گئی بلکہ ثالثی کی پیشکش کو مسترد بھی کیا گیا. اب ایک بار پھر سے امریکی صدر کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے، ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، رابطہ کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ کوشش کامیاب ہوگی؟ کشمیر کے حوالے سے ہونے والی تمام سفارتی کوششوں پر بات کریں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب،
بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا کہ ان کی دونوں سے بات ہوئی ہے. صدر ٹرمپ کی جو وزیر اعظم عمران خان سے بات ہوئی اس میں کیا اسپیسیفک انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم مودی سے ان کی کیا بات ہوئی ہے, کس طریقے سے یہ مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے, کیا تفصیلاً بات ہوئی؟ دیکھیے, ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خاصی تشویش ہے کہ ٹینشنز کافی رائز ہو گئی, اور جب انہوں نے وزیر اعظم سے بات کی تھی 16 اگست کو, تو وزیر اعظم نے ان کے سامنے صورتحال رکھی تھی اور ان کے جو غیر قانونی اقدامات ہیں ان سے آگاہ کیا تھا. انہوں نے جس طرح اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کیا اس کا ذکر کیا, تو انہوں نے سب گفتگو سننے کے بعد یہ کہا کہ میں ان سے بات کروں گا, مجھے تشویش ہے, حالات بگڑ رہے ہیں, اور پھر آپ سے میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا میری بات کیا ہوئی. اب ان سے بات ہوئی اور اس بات کے بعد انہوں نے دوبارہ فون کیا. اب ان کی خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹینشنز کم ہوں اور جو امن ہے وہ برقرار رہے. اب اس میں ہم نے اور وزیر اعظم صاحب نے انہیں جو واضح بتایا کہ دیکھیے, اس وقت جو کارروائی ہے یک طرفہ ان نے کی ہے, اور اس کے علاوہ آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 16 دن ہو گئے کہ وہاں کرفیو کا سما ہے. کوئی پتہ نہیں کہ حالات کیا ہیں, کوئی پتہ نہیں کہ وہاں کیجولٹیز کیا ہیں, اور کھانا لوگوں کو دستیاب ہے, ادویات ہیں نہیں ہیں. ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ان دا میکنگ ہے. ایک دوسری چیز جو پرائم منسٹر نے کہی وہ یہ تھی کہ ہمیں ڈر ہے کہ یہ جو انہوں نے 35A کو ختم کیا ہے, اس کے پیچھے انٹینشن ہے ایک مسلم میجورٹی ایریا کو مسلم مائنورٹی پہ کنورٹ کرنے کا, نئی آبادیاں بسانے کے ساتھ, اور وہ ڈیموگرافک چینج چاہتے ہیں جو بھی قراردادوں کے خلاف ہے, سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے خلاف ہے, کہ مٹیریلی چینج کر رہے ہیں اپنا اس کے اسٹیٹس کو, کشمیر کو. پھر انہوں نے جتنے ہمارے جو قید ہیں, ہزاروں لوگ قید ہیں, یہ سب چیزیں کی. اس پہ صدر ٹرمپ کا یہ تھا کہ جی وہ تو کہتے ہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ہمارے تعلقات ایسے نہیں. ہم نے کہا اس سے بڑی کارروائی کیا کر سکتے ہیں جو نے کی ہے. اور ریٹرک کی اگر بات کر رہے ہیں تو ریٹرک تو آپ دیکھیں جو بھارتی وزیر دفاع نے جو بیان دیا ہے, کتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کشمیریوں کا, ان کے لیے ریلیف مانگی. انہوں نے کہا کچھ اور تو نہیں, کم از کم کرفیو تو نفت کرے, ان کی شہریوں کی زندگی تو آسان کرے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سب حالات نارملسی کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو پھر جو ہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ان کے آبزرورز کو جانے دیں, میڈیا کو جانے دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. صدر ٹرمپ کی طرف سے کوئی ایسا مثبت اشارہ دیا گیا جس سے پاکستان توقع کرے کہ وزیر اعظم مودی کو اس حوالے سے وہ کنونس کریں گے, ان پر کوئی دباؤ ڈالیں گے تاکہ کشمیریوں کے جو معاملات ہیں, کشمیریوں کے جو حالات ہیں, ان میں کوئی بہتری آئے؟ دیکھیے, دا فیکٹ کہ انہوں نے اس معاملے میں وہ دلچسپی لے رہے ہیں, دا فیکٹ کہ وہ ایک قسم کا مودی کے انکاری ہونے کے باوجود ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, پریکٹیکلی تو انہوں نے آفر کی تھی, ہندوستان نے ریجیکٹ کی تھی, لیکن اس انٹریکشن سے ڈی فیکٹو تو وہ ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کو کم از کم پاکستان اپریشیٹ کرتا ہے, اور پاکستان سمجھتا ہے کہ اگر ان پر کوئی اثر انداز ہو سکتی ہے کوئی طاقت, تو وہ امریکہ ہے, کیونکہ امریکہ کے ساتھ ان کے مراسم ہیں, ان کے انٹرسٹ اس قسم کے ہیں کہ وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہ اپنا رول پلے کریں گے.
अच्छा, मगर कश्मीर के मसले को लेकर आपने ये मामला, अब आपने ऐलान किया कि आलमी अदालत इंसाफ में भी पाकिस्तान जा रहा है, तो आपको क्या कम उम्मीद लगती है कि सदर ट्रंप कोई किरदार अदा कर सकते हैं? वज़ीर आज़म मोदी इस वक्त अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को अगर सेटिस्फाई करने के लिए सारे इकदाम कर रहे हैं, तो आपको क्या कम उम्मीद लगती है कि वो सदर ट्रंप की बात सुनेंगे? इसलिए ऐलान किया है कि पाकिस्तान इस मामले को आलमी अदालत इंसाफ में भी लेकर जाएगा। देखिए, हमने देखा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। जैसे जब ये उन्होंने कार्रवाई की तो हमने देखा कि हमारे पास डिप्लोमेटिक ऑप्शन है। तो एक डिप्लोमेटिक ऑप्शन जो हमें दिखाई दिया वो था कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल जाएं, क्योंकि वहाँ ये एक पेंडिंग एजेंडा है, करारदादें हैं, और उसकी बुनियाद पर इस इशू को इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएं, बावर कराएं। जो हमने किया और अल्लाह के फजल से कामयाबी से हो गया। फिर हमने देखना था कि हमारे पास पॉलिटिकल ऑप्शंस क्या हैं। आपने देखा कि 15 अगस्त को हमने यौम स्याह मनाया। पूरे यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह पाकिस्तानियों ने, कश्मीरियों ने एहतजाज किया, और उससे पूरा मसला जो है दुनिया की नज़र में आया। और फिर आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया का, वेस्टर्न प्रेस के जो मज़ामीन आ रहे हैं, जो एडिटोरियल्स छपे हैं, जो ओपेड्स आए हैं, वो आपकी नज़र से गुजरे हैं। अब हमने देखा है कि हमारे पास लीगल ऑप्शंस क्या हैं, और लीगल ऑप्शन में हमने मशावरत की है, लॉ मिनिस्टर्स को मजीद एग्जामिन कर रहे हैं। हमने इंटरनेशनल लॉयर्स को भी कंसल्ट किया है, उनसे मशावरत हमारी जारी है कि क्या जेनोसाइड को बुनियाद बनाते हुए हम ICJ जा सकते हैं। तो ये एक असूली हमने एक फैसला किया है कि अगर ICJ पे हम जा सकते हैं तो हमने जाना है। ये हमने असूली फैसला कर लिया है। ऑब्वियसली इसकी जो डिटेल्स हैं वो लॉ मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री लॉ जो है उसको वर्कआउट करेगी, और जैसे वर्कआउट कर लेती है आपसे शेयर कर लेंगे। सब, और अगर आगे जाके अगर सदर ट्रंप भी कोई किरदार अदा करते हैं और नरेंद्र मोदी को मजबूर करते हैं मुज़ाकरात पर, तो फिर मुज़ाकरात तो वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आज़म मोदी के ही दरमियान होंगे। तो जो वज़ीर आज़म इमरान खान का बयानिया है कि वो हिटलर से तशबीह देते हैं नरेंद्र मोदी को, उनकी जमात को, जिस तरीके से वो कहते हैं कि ये वही कुछ कर रहे हैं जो कि हिटलर किया करता था, तो फिर एक मुज़ाकरात की टेबल पर वज़ीर आज़म मोदी के साथ बैठेंगे? अगर ट्रंप भी उन पर दबाव देते हैं या नरेंद्र मोदी मानते हैं मुज़ाकरात के लिए, तो दोनों साथ बैठेंगे? अर्ज ये है, क्या इस वक्त कोई मुज़ाकरात का माहौल है? मुज़ाकरात की तो उनकी नीयत ही दिखाई नहीं दे रही। अगर आप वो संजीदा है तो पहला काम तो ये करे, जैसे खान साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप कर्फ्यू उठाएं। आज 16वां दिन हो गया कर्फ्यू है। आप जो कश्मीरी क़यादत है जो गिरफ्तार है उसको रिहा करें। हजारों की तादाद में AFP के मुताबिक, और मेरी आज फ्रांस के वजीर खारजा से बात हुई तो मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा देखिए ये मैं नहीं, ये आपकी अपनी न्यूज एजेंसी, फ्रांस की न्यूज एजेंसी रिपोर्ट कर रही है कि हजारों की तादाद में लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और उनको अब मकबूजा कश्मीर जेलों में जगह नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, और उनको बाहर शिफ्ट किया जा रहा है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट के जरिए बाहर ले जाया जा रहा है और वहां बंद किया जा रहा है। ये मैंने कहा आपकी एजेंसी रिपोर्ट कर रही है। तो ये सूरत हाल है, तशवीशनाक सूरत हाल है। और अगर कर्फ्यू हटता है और रद्द-ए-अमल सामने आता है तो कुछ भी हो सकता है। एक तरफ आप दुनिया को तासुर दे रहे हैं कि नहीं हालात जो है वो मामूल की तरफ लौट रहे हैं, और दूसरी तरफ दुनिया ने एक्सपोज कर दिया कि आपने कहा स्कूल खुले, कोई बच्चा हाजिर नहीं हुआ, कोई बाप, कोई माँ अपने बच्ची को स्कूल भेजने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इतने अपने आप को गैर महसूस कर रहे हैं कि वो रिस्क ही नहीं लेना चाहते। शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान ये मामला आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने का भी सोच रहा है। साथ ही कोई भी बात अगर आगे बढ़नी है तो वो यहाँ से शुरू होगी कि पहले मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू हटाया जाए, और यही बात सदर ट्रंप के हवाले से भी, और जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, वज़ीर ख़ारजा बता रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर ट्रंप को भी ये सारी बातें बताई हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे
ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.